बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हमारी सोच के साथ मैं साद इकबाल और मेरे दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है, और वो ये है कि सही ख़बर या सही राय आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारे मीडिया में ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि कुछ हद तक सही नहीं हैं, वो कुछ राय आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैंने और ज़ुबैर साहब ने ये सोचा कि कुछ हम डिफरेंट करके आप लोगों तक अपनी सही राय पहुंचा सकें। प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह है कि पूरे हफ्ते की जो ख़ास ख़बरें होंगी वो हम आपके पास लेकर आएंगे और उन पे अपनी राय भी देंगे। कुछ सोच मेरी भी है, कुछ ज़ुबैर साहब की भी मुख्तलिफ सोच है, और इस सोच के साथ हम शायद आप लोगों तक एक सही पैगाम पहुंचा सकें। क्यों ज़ुबैर साहब? जी बिल्कुल, हम अपनी अपनी राय आपके सामने ला कर रखेंगे और लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो भी अपने कमेंट्स हमें हमारी सोच के हवाले से दें, और इन टॉपिक्स के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बनाकर मज़ीद लोगों की राय हम आपके सामने ला सकें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ओबामा ट्रिप के साथ। ओबामा साहब एक बार फिर इंडिया आए और पाकिस्तान को बाईपास करके चले गए। इस पे आप क्या कहते हैं? मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा किया कि वो नहीं आए, वो आने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जनरल साहब हमारे अभी कुछ महीने पहले अमेरिका गए थे, और डेफिनेटली सारी मुल्क की जो मुज़ाकरात जो उन्होंने करने थे या पाकिस्तान की जो डीलिंग थी वो कर चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो एक सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है मेरे ख्याल से, जिनके पास कोई पावर नहीं है। एक बार फिर वो आए, इंडिया में डीलिंग की, और उनको न्यूक्लियर पावर का भी मुस्तहिक बनाने के लिए तजवीज़ पेश की कि वजी उनके साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है कि गए, उधर होके चले गए, दोबारा आए, इंडिया ही जाएँ, पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। जी, वैसे भी पाकिस्तान आने का कोई रीज़न मुझे तो वो इतना ख़ास नज़र नहीं आता कि वो पाकिस्तान आए किस लिए। पाकिस्तान आने का बहुत सारे रीज़न है साहब। क्या हो गया आपको? हम जंग किसकी लड़ें? अपनी लड़ें, हम उनकी जंग लड़ें। एक बार भी कोई सदर अमेरिका का आके हमें इस वॉर ऑन टेरर में ये नहीं कह सका कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हमारे जवानों की जानें गई, शहीद हुए, घर उजड़े, वज़ीरिस्तान में हम एक अलग जंग लेके बैठे हुए हैं, सुसाइड बमिंग हम ले रहे हैं, हर मुसीबतें हम ले रहे हैं। अभी आपको भूल गए वो बच्चों की शहादतें? लेकिन ओबामा का ट्रिप ये इंडिया का उस हवाले से तो था भी नहीं, जंग के हवाले से। और लेकिन दूसरी बात जो मैं देखता हूँ कि ओबामा जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से साइन करने के लिए गए थे मुआहदा इंडिया के साथ, हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं कि जिसके लिए वो पाकिस्तान आए, और अगर हमारे साथ कोई तजारती या कोई इक़्तिसादी ऐसा मुआहदा करे। नहीं, ऐसा तो हो सकता है ना कि एटलीस्ट आके शुक्रिया तो कर सकते थे ना हमारा, कि जी शुक्रिया जी आपका, आप इतने सालों से जंग लड़े जो कि आपकी जंग थी नहीं। वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ ने कहा है कि जी उनका दौरा जो था ओबामा का इंडिया का, पाकिस्तान के लिए मर्ज़ी के मुताबिक था, कि पाकिस्तान ना आना, इसमें हमारी कोई, इसमें उन्होंने अपना ऐसा इजहार नहीं किया कि पाकिस्तान को इस पर कोई तशवीश है या पाकिस्तान पर कोई इसका कोई इतराज़ात है। वैसे भी ज़रूरत तो थी नहीं। जनरल रहील शरीफ साहब वैसे भी हुआ है, उनको अच्छा खासा VIP प्रोटोकॉल मिल गया, और कौन कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो नहीं गए, और बड़ी बड़ी पोजीशंस के साथ उन्होंने मिला, और उसके बाद अब वो चाइना हो भी हुआ है, उधर भी VIP ट्रीटमेंट मिल गई, जो कि मेरे ख्याल से एक मुल्क के सबरा को जाना चाहिए जहाँ जहाँ वहाँ पे हमारे जनरल साहब जा रहे हैं। एक्चुअली हमारी फॉरेन पॉलिसी आर्मी के पास है इस वक्त। तो बहुत अच्छी बात है, फिर ऐसा करते हैं कि जनरल साहब को ही कहते हैं कि वो पूरी ही हुकूमत संभाल लें। क्यों हम लोगों को, आवाम को धोखे में रखें कि भाई ठीक है जी, वज़ीर आज़म साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं और वो मुल्क के सरबराह हैं, चला जनरल साहब रहे हैं, वज़ीर आज़म से काम तो हो कोई नहीं रहा। पेट्रोल का वैसे ही प्रॉब्लम बड़ा हुआ, और मुझे तो दुख इस बात का है कि जिस बंदे ने पेट्रोल का मसला क्रिएट किया वो अभी तक अपनी पोजीशन पे बरकरार है, और वो कहते जी वज़ीर आज़म साहब चाहें तो मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। उस पे वज़ीर आज़म ने कोई रिस्पॉन्ड किया है या नहीं, लेकिन
میرے خیال میں تو انہیں خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. جی دے دینا چاہیے لیکن نہیں دیا. اور اگر نہیں بھی دیا تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان سے استعفیٰ لے لیں, کیونکہ چاہے ان کا کریٹ کیا ہوا بحران ہے یا نہیں, لیکن ذمہ داری تو اس کو کنٹرول کرنے کیوں نہیں کی تھی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے یہاں پہ گنگا جو ہے نا وہ الٹی بہتی ہے, جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کو ہی ہم اپنے سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں. اور عوام ہماری جو ہے وہ ابھی تک جو کچھ دن کا بحران تھا اس میں شور کیا, اب وہ پیٹرول واپس آ گیا, اب وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئی ہیں اور ختم ہو گئی. اب اگل ویٹ کریں گے ہم لوگ اگلے کسی کرائسس کا, جبکہ عوام کو اس چیز کا جواب لینا چاہیے تھا کہ جی اب یہ پرابلم ہو گیا ہے, اگلا پرابلم نہیں آنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو برائے مہربانی آپ ہم یہاں سے جائیں, ہم کسی اور کو لے کر آ جاتے ہیں جو ہمارے مسئلوں ہمارے ملک کو سنبھال سکے. اور اوپر سے اس بحران میں خورشید صاحب کی کل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی یہ جو پیٹرول پہ ٹیکس لگ رہا ہے یہ ناانصافی ہے, ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کے ساتھ کیسے ہیں بھیا, آپ اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں اور وہ بھی فرینڈلی اپوزیشن میں. ہاں جی, پیٹرول کی بات آئی ہے تو پیٹرول کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. میرے خیال میں تو پیٹرول کے اوپر جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے, انہوں نے کچھ اس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم پیٹرول میں جو قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے اس میں سے کچھ حصہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی, جو کہ تقریباً صرف 5% ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا حق ہے. کیونکہ جب پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی تو کافی دیر تک گورنمنٹ سبسڈی دیتی رہی پیٹرول کی پرائسز کے اوپر, اربوں روپے میں جو تھی. تو اب یہ وقت ہے کہ اس سبسڈی کو کور کیا جائے اور عوام کو کافی حد تک پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے ریلیف دیا جا چکا ہے. اور اگر تھوڑا سا اس کا حصہ اگر گورنمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہے تو میرے خیال میں یہ ایک مناسب ہوگی, جو کہ باقی ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں وہ تو ایون کہ امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں تو پیٹرول کی قیمتیں اس طرح سے نیچے نہیں جا رہی, ریٹیل پرائسز جس طرح سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو. تو میرے خیال میں تو پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے جو گورنمنٹ نے جس لیول پہ لے آئی ہے یہ اچھا خاصا ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس کے اثرات جب نکلنے شروع ہوں گے عوام کے لیے تو تب اس کا نہیں. اچھا قدم کہاں سے ہے, یہ تو شکر کریں عمران خان صاحب کا جنہوں نے زور ڈالا اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی, ورنہ تو نواز شریف صاحب نے تو یہ بھی نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہنا تھا جی ٹھیک ہے ہم سستے میں خریدتے ہیں, آگے اپنا پروفٹ بناتے ہیں اور لوگوں کو مہنگی بیچتے ہیں. اور عوام کو تو یہ بھی تک نہیں پتا تھا کہ باہر مارکیٹ میں کتنے آئل بیرل میں بک رہا ہے جب تک خان صاحب نے یہ شور نہیں مچایا. نہیں, خبروں میں خیر عوام کو اتنی اویئرنیس تو ہے انٹرنیٹ سے اور میڈیا سے کہ عالمی منڈی میں کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کی کافی اس کے اوپر نظر ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں چلے دیر آئے درست آئے. میں اس بات پہ تو بالکل متفق نہیں ہوگا کہ دیر آئے درست آئے. نواز شریف صاحب میری نظر میں تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ میں کہہ سکوں کہ بھئی نواز شریف صاحب آپ نے واقعی ایک سربراہ ہو کے ملک کو ڈیفینڈ کیا. ابھی تک نواز شریف صاحب اپنی کمیٹی کو ہی سنبھالتے پھر رہے ہیں, کیبنٹ کو, کیونکہ کیبنٹ ہی ماشاءاللہ اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں. کبھی پیٹرول کا مسئلہ تو کبھی معاشیات کا مسئلہ ہو گیا, کبھی آٹا ختم ہو گیا, کبھی بجلی نہیں ہے. بجلی آپ دیکھ لیں, آپ منسٹر صاحب دیکھ لیں بجلی کے, ان کو کوئی فکر نہیں. اب ہر سردیوں میں جہاں کہ جب یہ پاکستان میں ٹریڈیشن تھا ایک زمانے میں کہ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور گرمیوں میں بجلی, اب یہ حال ہے کہ سردیوں میں بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گیس کی بھی ہو رہی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنے آپ کو سال سے اوپر ہو گیا حکومت میں, ابھی تک بجلی کا بحران تھوڑا بہت تو کم ہو جائے نا, وہ تک نہیں ہوا. بجلی کا بحران یہ تو شروع میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں شہباز شریف صاحب نے 6 ماہ کی 1 سال کی, یہ تو خیر انریلسٹک تھنگ. بجلی کا مسئلہ ایسا نہیں کہ جو کہ 1-2 سال میں یا 1.5 سال میں حل ہو جائے, اس کے لیے لمبی پلاننگ. وہ اس لیے سٹیٹمنٹ دی کیونکہ عوام کو بیوقوف بنانے کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, بیوقوف بنا کے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باریاں لگائی ہوئی ہیں. یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, نون لیگ, بیچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا. نہیں چلیں, وہ پیپلز پارٹی کے 5 سال پورے ہو گئے, 5 سال کے بعد عوام کو سمجھ آ جائے گی, انصاف نظر آ جائے گا کہ کیا اللہ کرے کہ اس 5 سال کی ختم ہونے تک پاکستان بچ جائے. نہیں مجھے تو اس کی امید نہیں ہے کہ پاکستان بچے گا جس حالات میں یہ لے کے پاکستان کو جا رہے ہیں. چلا آدھا ملک جنرل صاحب رہے ہیں اور جو بچی کچی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ نواز شریف صاحب ہینڈل کر رہے ہیں. اصل میں اب صورتحال ہی کچھ ملک کی اس طرح کی ہو گئی ہے, جو دفاعی صورتحال ہے, داخلی صورتحال ہے, کہ اب آرمی کو انوالو کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. نہیں میرے خیال اور ویسے بھی سیاسی قوتیں جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی میں یہاں مبتلا رہتی ہیں. ویسے جنرل ناہید شریف صاحب کی ٹرپس پہ تو بات ہو گئی کہ امریکہ بھی گئے, چائنا بھی گئے. اب بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کی نااہلی کی. آپ کن وجوہات کے اوپر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ حکومت نااہل ہے؟ وجوہات آپ کو کوئی وجوہات نظر نہیں آ رہی؟
آپ کو پاس آپ کو بجلی بحران نظر نہیں آتا، آپ کو مہنگائی نظر نہیں آتی، آپ کو فارن پالیسی نظر نہیں آتی، آپ کو گیس کی لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آتی، آپ کو سیکیورٹی کنسرنز نظر نہیں آتے، اس میں جو پلان ہے کوئی ہے ہی نہیں سرے سے. آپ کو میرے خیال سے جہاں تک ان ساری باتوں کو چھوڑ کے بے روزگاری کو بھی چھوڑ کے میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کو اگلے جو 3 سال ان کے پاس بچے کہ نہیں بچے جو بھی ہے 3 سال میں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جائیں. میرے خیال سے ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. نہیں، انہوں نے اپنا 2025 کا ویژن دیا تو ہے، جس میں انہوں نے کافی واضح طریقے سے اپنی پالیسیز کا بارے میں بتایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ جو پالیسی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں 2025، یہ پالیسی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جس سعودیہ میں نے 3 فیکٹریاں لگانی ہیں اگلے 2025 تک، ایک فلیٹ اور لے لینا انگلینڈ میں، اور رائے وینڈ کو خیر آباد کرنا ہے، اور جی السلام علیکم پاکستان، میں چلا ہوں دبئی یا سعودیہ. نہیں، پہلے بھی پاکستان سے ان کو زبردستی یہاں سے نکالا گیا تھا، وہ تو کبھی پاکستان کو نہیں زبردستی تو وہ نکلے تھے، اپنی مرضی سے نہیں نکلے تھے، ان کو نکالا تھا، ان کو بھی احسان کیا کہ وہ نکلے کیونکہ ان سے ملک نہیں چل رہا تھا. چلے خیر، یہ جو صورتحال چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان میں جاری رہی ہیں. تو ایک دو چیزیں جیسی پاکستان میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جس کے اوپر ہمیں سب سے پہلے غور کرنا چاہیے، اور اب کر بھی رہے ہیں آرمی کے ساتھ مل کے، اس کی وجہ سے کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں کسی بڑے پروجیکٹ کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک ہمارے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئے گی، تو یہاں پر جو جابس کا آپ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جی اس کا بارے میں اس کو حل کرنا آسان نہیں. تو یہ انٹرنل سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ انٹیریئر منسٹر کی ہے نا، آرمی کی تو نہیں ہے. آرمی کا کام ہے بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا، بارڈر سے کوئی مداخلت نہ ہو. یہاں پہ بارڈر کے مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ اندر ہی مسئلے بڑے ہیں. ہاں جی، وزارت داخلہ کا بالکل یہ کام ہے، لیکن خاص طور سے جب سے افغانستان کی جنگ شروع ہوئی اور ہمارے بارڈر ہم نے کھولا ہوا ہے غیر ملکیوں کے لیے، تو اس کی وجہ سے ہماری نااہلی ہوئی نا. اب سمجھتے ہیں نا پھر کہ نااہلی ہے کہ جی نواز شریف صاحب اتنے نااہل ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز جو اگر ہیں ان کے مائنڈ میں ہے یا دماغ میں جو ہیں وہ پیپر پہ نہیں آئی، نہ عوام کو پتہ لگا. معذرت، میں اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے سوتا رہا، لیکن اب میرا ایک ویژن آ گیا ہے. میں نے پاکستان کو ایک صحیح درست سمت میں لے کر جانا ہے، جہاں پہ بے روزگاری کے مسئلے بھی حل ہوں گے، گیس کے مسئلے بھی حل ہوں گے، بجلی کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور پاکستان کی سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ختم ہو جائیں گے. پاکستان میں کرکٹ بھی بحال ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں ایک کرکٹ کھیلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمیں حکمران ایسے مل گئے ہیں کہ جو ابھی تک پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال نہیں کر سکے، تو باقی کیا ہاتھ ٹھیک کریں گے؟ نہیں، آپ ان سب ایلیگیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کتنے سورسز آیا موجود ہیں کہ ان سب کو ٹھیک کر لیا جائے، ان سب مسائل کا ایک دم سے حل نکال لیا جائے. آیا پاکستان کے پاس اتنی پوٹینشیل ہے؟ سر پاکستان کتنا بڑا ہے امریکہ میں ہی اگر اتنے 9/11 ہوا تھا امریکہ میں، اس کے بعد دیکھ لیں انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو کیسے انہوں نے پلان اس کو ٹھیک کیا اور اس کو اتنا سٹرانگ کر لیا کہ ان میں دہشت گردی جو ہے یا تو وہ ہوتی نہیں، اگر کوئی ہونی بھی ہے تو اس کو وہ پہلے سے جان لیتے ہیں اور اس کو روک لیتے ہیں. پاکستان اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے. ہاں جی، لیکن پاکستان میں سچویشن اتنی بہتر نہیں ہے جو 9/11 سے پہلے بھی امریکہ کے اندر صورتحال پاکستان سے بہت بہتر تھی. لیکن ہاں یہ باتیں آپ کی ساری بالکل ٹھیک ہیں کہ ان سب مسائل کا حل ہونا چاہیے، اور ون بائی ون اور آہستہ آہستہ ان کی طرف پیش رفت ضرور ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ کے اقدامات میں یہ چیز ضرور نظر آنی چاہیے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اب بنائی گئی ہے، اس کا مقصد تو یہی نا کہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنائی جائے، اور اگر سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہ بنائی گئی تو انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئے گی، اور انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو بے روزگاری کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی سے زیادہ بے روزگاری مسئلہ ہے. اگر لوگوں کے پاس روزگار ہو اور لوگوں کے پاس قوت خرید ہو چیزوں کو خریدنے کی اور ان کے ساتھ چلنے کی، تو مہنگائی اتنا بڑا ایشو نہیں. تو یہ کس کا مسئلہ؟ مہنگائی قیمتیں ساری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہر ساری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کی جو انکم ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور بہتری اس میں آتی ہے، لیکن پاکستان میں وہ چیز نہیں ہے. اس کا مسئلے کا حل کون نکالے گا؟ اس کا مسئلے کا حل بالکل حکومت نکالے گی. میں ذاتی طور پر کب نکالے گی؟ زبیر صاحب سال سے اوپر ہو گیا حکومت کو، حکومت ابھی تک بیٹھی. وہ نواز شریف صاحب ابھی پچھلے دنوں پریس کلب گئے جی، ادھر وہ قیمہ شیمہ بنا تھا، وہ قیمہ مزے کا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی قیمہ مزے کا نہیں بنا. یہ پریس کانفرنس ہو رہی.
نہیں یہ چیزیں دیکھیں 1 سال کے اندر تو ان مسائل کا حل نکالنا مطلب ان ریئلسٹک ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ اقدامات ضرور ہونے چاہیے، اقدامات نظر بھی آنے چاہیے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت اپنے 5 سالہ دور کے اندر 3 بڑے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ انہوں نے کافی اچھا مطلب یہ گورنمنٹ پاکستان کے عوام کے لیے رہی ہے، جن میں ایک تو بجلی کا مسئلہ ہے جس کے انہوں نے وعدے بھی کیے ہیں عوام کے ساتھ، دوسرا امن و امان کا مسئلہ ہے، اور تیسرا معاشی طور پر استحکام کا مسئلہ ہے کہ انویسٹمنٹ ملک میں ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہم اس سمت میں جا رہے ہیں؟ مجھے 1 سال پہلے دیکھیں نا، ایک تو ابھی 3-4 ماہ کے دھرنوں کی وجہ سے تو بالکل ملک کی سیاسی صورتحال مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی زبیر صاحب، ہر میڈیا کا چینل، ہر اخبار ان دھرنوں پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی دھرنوں کی وجہ سے یہ ہو گیا. حکومت بھی لگا رہی جی. میرے خیال سے حکومت نے شکرانے کے 2 نفل پڑے ہوں گے کہ دھرنا آیا تاکہ ہم اپنی نااہلی کسی اور پہ ڈال سکیں. مجھے نہیں لگتا کہ دھرنوں کی وجہ سے کوئی پاکستان کو اتنا نقصان ہوا جتنا وہ لوگ پورٹریٹ کر رہے ہیں. ہاں چلے وہ تو ہر حکومت اب دوسرے کے اوپر ہمارا یہ ریکارڈ ہی رہا ہے اور ہماری یہ کلچر ہی ہے سیاسی طور پر کہ ہر حکومت اور ہر سیاسی پارٹی دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی ہے اپنے کسی بھی نقصان کا ملک کے اور عوام کے. تو یہ بھی ظاہری بات ہے، اسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس گورنمنٹ سے، مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ اگر 2-3 یہ جو کام میں نے آپ کو بتایا ان کو کرنے میں ناکام رہی تو دوبارہ پاکستانی عوام ان کو موقع نہیں دیں گے گورنمنٹ میں کا، اسپیشلی اگر بجلی کا بحران انہوں نے ختم کرنے میں اور سیکورٹی کی صورتحال جو کہ بہت کور ایشوز ہیں پاکستان کے ان کو ختم کرنے میں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ باریاں لگی ہوئی ہیں. ابھی پیپلز پارٹی گئی ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 5 سال ہیں، ہم آپ کو 5 سال دیتے ہیں، دبا کے کرپشن کریں، موجے کریں، روٹی شوٹی کھائیں، سیر سود کر کے آئیں ملکوں کی. 5 سال بعد آپ ہمیں آنے دیں، ہم آئیں گے اور ہم بھی عیاشی کریں گے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. نہیں ایک تو دیکھیں کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے اس گورنمنٹ نے، کافی اب میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے اور لوگ اس چیز کو کافی نوٹ کرتے ہیں. اور دوسرا اب یہ میرے خیال میں پاکستانی عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ ان لوگوں کو باریوں کے لیے صرف ووٹ نہیں دیں گے کہ اگر اس بار یہ گورنمنٹ 5 سال کے دوران کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی تو ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ برا حال عوام کریں. دیکھیں اس کا حل جو ہے وہ اتنی جلدی تو ایکسپیکٹ کرنا کوئی مناسب نہیں ہوگا چیز، اور عوام اگر سڑکوں پہ آئے تو گورنمنٹ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ان مسائل کا حل نہیں نکل سکے گا. کوئی بھی پارٹی اس طرح سے آ کے نہیں کرنی چاہتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو 5 سال پورا موقع ملنا چاہیے کرنے کا اور ان کو پالیسیز بنانے کا موقع ملنا چاہیے، بلکہ اپوزیشن اور دوسری دیگر جماعتوں کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم نے گورنمنٹ کرنی. میں اس بات میں نہیں کہہ رہا کہ پالیسی نہیں بننی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ پالیسیز بنے، لیکن آیا کیا پالیسیز بن رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں اب سیکورٹی کے حوالے سے تو پالیسیز بن رہی نا، ہم آرمی کے ساتھ مل کے جو انہوں نے انیشیٹوز لی ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، باقی بھی مسئلے ہیں. ہاں جی یہی نا کہ آہستہ آہستہ اگر یہ 2-3 مسائل کی طرف کوشش کریں، اور یہ بات تو ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنے انیشیٹوز کے حوالے سے کچھ سست روی کا شکار رہی ہے. یہ ان کا انٹرنل پرابلم ہے یا ان کی جو لایا عمل ہے سیاسی منشور ہے اس کے حوالے سے یہ لوگ تھوڑا سست روی کا شکار ہیں کیونکہ وہ نااہل ہے. لیکن ان کی نااہلی کو میں اس وقت ان کو نااہل اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ 1-1.5 سال ان کو بھی گورنمنٹ میں آئے ہوا ہے، تو 1.5 سال کے اندر نتائج کا نکلنا اتنا سامنے نہیں آتے نتائج پالیسیز کے. 1.5 سال کا اتنا پیریڈ ہوتا ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آیا یہ حکومت ہمارے لیے کچھ کرے گی. اور یہ جو دھرنے آئے تھے یہ کوئی شغل میلے میں نہیں آئے تھے، یہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کو دیکھ کر آئے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا کوئی اسٹرانگ مضبوط پلان لے کے جلسوں میں تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس کے بعد جب حکومت میں آئے اوت لیا، نہیں جی وہ غلط بیانی ہو گئی، وہ ایکچولی اتنے میں نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ جی ملک کی خزانہ سارا خالی ہے اب ہم کہاں سے لائیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی پلان تھا، اور جس کی وجہ سے دھرنے بھی آ گئے. دھرنے آنے ویسے تو کسی کو شوق نہیں نا، ویسا کوئی لاہور سے اتنی دور سے چل پڑے اور اتنی عوام کو لے کے نکلے، لیکن نااہلی تھی اور نااہلی نظر آ رہی ہے اور ابھی بھی آ رہی ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، نااہل نواز شریف صاحب ہیں، ان کی کیبنٹ ہے. میرے خیال سے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو میں سمجھتا ہوں اہل ہے اپنی پوزیشن کا. دیکھیں اگر یہ لوگ مان بھی لیا جائے کہ یہ لوگ اپنی پوزیشن کے اہل نہیں ہیں
تو ان کو پھر بھی ان کو دیکھنا تو چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے موقع ان کو ملے، تاکہ ان کے پاس یہ جواز نہ ہو جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کچھ کرنے کا. کوئی بھی آپ منصوبہ جب آپ شروع کرتے ہیں 3-4 سال اس کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لگتے ہیں. اور میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ ریلوے اور پی آئی اے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگر انہوں نے اپنے خساروں میں اپنی جو کمیاں تھیں ان کو تھوڑا سا نیچے لیول پر بہتری کی طرف اگر دھکیلا ہے تو اس چیز کو بھی موقع دیا جانا چاہیے. اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے 5 سال کے بعد عوام کے سامنے نتائج لا کر نہ رکھے تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا، اور ملنا چاہیے بھی نہیں. مجھے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 5 سال بعد جب زرداری صاحب آئیں گے اس کے 5 سال گزرنے کے بعد یہ تو عوام کے اوپر منتظر ہے کہ وہ دوبارہ کس کو موقع دیتا ہے. لیکن میرا خیال میں عوام دوبارہ ان پارٹیز کو، ان سیاستدانوں کو موقع نہیں دے گی جتنا وہ تنگ آ چکے ہیں. اور میں ایک ٹی وی کے اوپر کسی نے اس دن مثال دی تھی کہ عوام آستینے چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ اگر عوام کو ریلیف نہیں ملا 5 سال پورے ہونے کے بعد، اگر ان کو درمیان میں اگر روک دیا جائے ٹوک دی جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر 5 سال پورے کرتی ہے گورنمنٹ اور عوام کے لیے کوئی بڑے بڑے اقدامات پایہ تکمیل تک منصوبے نہیں لا سکتی تو ان کو پھر عوام دوبارہ موقع نہیں دیں گے. بالکل اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے، وہ کہیں کہ نہیں جی یہ جو بل پاس آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے یا عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہ بحث ہوتی ہے نہ کچھ، نہ وہ کوئی بل آتا ہے. لیکن جو عوام کی بہتری کی آپ بل کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اپوزیشن یا کسی اور جماعت کی طرف سے بھی کوئی ایسا بل سامنے نہیں آیا کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکیں کہ جی یہ بڑا اچھا انہوں نے منصوبہ کیا. اپوزیشن فرینڈلی بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی فرینڈلی بیٹھی ہے، انہوں نے تو خود کہا کہ بھئی آئیں جی 5 سال آپ حکومت کرنے کے بعد ہم آتے ہیں. پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی دوسری جماعتیں ہیں، پاکستان کی تیسری بڑی قوت پی ٹی آئی موجود ہے، اے این پی ہے. یہ تو اسمبلی میں بیٹھتی نہیں ہے، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ خان صاحب نے پچھلے دنوں خود ہی کہہ دیتے کہ جی اب میں کے پی کے جو ہے نا آپ کو بنا کے دکھاؤں گا. آئی ہوپ کہ وہ بنا دیں. ہاں بالکل، اگر یہ ان کے پاس بالکل سنہرا موقع ہے کہ اگر وہ اپنے جو وہ ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ چینج لے کر آ سکتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اس ملک کے لیے بہتری کے منصوبے مکمل کر سکتے ہیں تو وہ کے پی کے میں ان کو مکمل کر کے دکھائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ نیشنل لیول کے اوپر بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. یہ کہ یہی چیز ہمیں سب سیاستدانوں کو مل کر سوچنی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں، سب کو مل کے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور اگر پی ٹی آئی بھی اپنا وعدے پورے نہ کر سکی تو پاکستان کے لوگوں کے پاس پھر اور چوائس بھی تو نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. پھر لوگ آرمی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں. کاش لوگوں کے پاس اتنی چوائسز ہوں کہ وہ کہہ کہ جی ٹھیک ہے جی نواز شریف صاحب آپ نے کچھ نہیں کیا یا زرداری صاحب آپ نے کچھ نہیں کیا، اگلی دفعہ ہم ان کو لے کر آئیں گے کیونکہ آپ اس پوزیشن کے اہل نہیں ہیں. لیکن عوام کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، وہی جا کے دوبارہ شیر کو ووٹ دے دیں گے اور وہی جا کے تیر کو ووٹ دے دیں گے. پتہ نہیں عوام کو کب سمجھ آئے گی کہ یہ 2 پارٹیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ اگر اس بار یہ حکومت عوام کی امیدوں کے اوپر پورا نہ اتر سکی تو لوگ یقینی طور پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھیں گے. اس بار تیسری قوت کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے. ویسے تو دنیا کے بہت زیادہ ممالک میں 2 پارٹی سسٹم ہی ہوتا ہے، 2 پارٹی ہی اپنے آمنے سامنے مقابلہ کرتی ہیں اور ان کے جو بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب صورتحال پاکستان کی کچھ اس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ اس پارٹی ایک تو ناکام ہو چکی ہے، اگر دوسری پارٹی بھی ناکام ہوگی تو لوگ یقینی طور پر تیسری قوت کی طرف دعا کریں کہ جی عوام کو شعور آئے، عوام کو سینس آئے کہ وہ جی اگلی دفعہ کسی اور پارٹی کو چنے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتی تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں کرے گی. لیکن یہ 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال اور گزر جانا ہے اور اس حکومت نے کچھ نہیں کرنا. یہ تو دھرنا لے کے بیٹھ جائے گی. ہمیں امید اور کوشش ضرور رکھنی چاہیے، باقی جو نتیجہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کے سامنے آئے گا. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.